अस्सलाम वालेकुम। इंसान की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो मुस्तकबिल या फ्यूचर को जाने, कल क्या होने वाला है, गैब का या मुस्तकबिल का हाल। आप देखिए नजूमों के पास लोग जाते हैं, आप देखें कि लोग प्रेडिक्शंस करते हैं किसी की लाइफ के बारे में, आगे हालात के बारे में। यानी आप नॉर्मल लाइफ में देखें तो फोरकास्ट करना, जैसे बारिश है, मौसम के बारे में न्यूज़ में देखें आप, ये सब क्या है, आगे के बारे में बताना। तो अगर आप पास्ट में, माजी में हम जाएं तो जीन डिक्सन के नाम से, नोस्ट्राडामस के नाम से, ये बहुत से लोग ऐसे गुजरे हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, यानी कि सितारों के ज़रिए मुस्तकबिल के बारे में उन्होंने पेशन गोइयाँ की, प्रोडिक्शंस की, प्रोफेसिस की। अब बात यह है कि दीन इस्लाम में हमारे कुरान के हिसाब से गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला को ही है और इंसान को नहीं हो सकता। गैब है क्या? बाज़ लोगों के नज़दीक देखें, गैब जो है वो है कि जो अस खुद हासिल हो जाए, यानी खुदा के बग़ैर। लेकिन ये इंतहाई स्टूपिड और सिली बात है कि कोई भी इल्म अल्लाह ताला के बगैर कैसे मुमकिन है? चाहे ज़ाहिरी उलूम हो या कुछ भी हो, अल्लाह ताला की तरफ से ही अता होते हैं। तो बात समझने वाली है। अब गैब को आज अगर हम समझने की कोशिश करते हैं कुछ मिसालों से, और उसके डिफरेंट शेड्स हैं। मसलन एक बूढ़ा और एक नौजवान जो है खुले मैदान के अंदर खड़े हुए हैं। बूढ़े की नज़रें कमज़ोर हैं और नौजवान की नज़रें तेज़ हैं। तो नौजवान जो है दरख्त पर बैठे हुए दूर परिंदों को देख लेता है, जिनमें से एक उड़ने के लिए पर तोल रहा है, और वो बूढ़े से कहता है कि ये परिंदा उड़ेगा यहाँ से। तो बूढ़ा जो है उसकी नज़रें कमज़ोर हैं, उसको नज़र नहीं आता। जब परिंदा उड़ता है तो उसको नज़र आ जाता है। वो कहता है कि उस नौजवान को गैब की खबर या पहले से पता चल गया। हालांकि ऐसी बात नहीं है। बात समझने की है, किसी की नज़र तेज़ है, किसी की कमज़ोर है। कोई बंदा अपने आप को हवा से खमसा के बंद कमरे में रखता है, कोई बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसको तौफीक मिलती है, रहमत मिलती है ताला की, और वो देख लेता है उस नज़र से। इसी तरह एक शख्स जो है वो घर के अंदर बंद है और उसको बाहर तूफ़ान या आंधी आती हुई नज़र नहीं आती, लेकिन जो दूसरा शख्स बाहर है वो देख लेता है उसको। तो वो फ़ौरन आता आकर जो है घर में खिड़कियाँ और दरवाज़े बंद करता है। तो क्या उसको गैब की खबर हो गई या देख लिया? नहीं, ये सब नज़र का कमाल है। उसका ज़ाविया, एंगल ऐसा है, देखने का अंदाज़ ऐसा है कि उसने उस चीज़ को देख लिया बाहर रहते हुए। तो इसी तरह एक और एग्ज़ाम्पल, कि एक मेडिकल का स्टूडेंट है जो अभी उसने स्टडी स्टार्ट की है बेसिकली, और आप उसके बारे में कहते हैं कि ये डॉक्टर बनेगा। कैसे? क्या आपको गैब का इल्म है? नहीं। आप प्रिडिक्ट करते हैं, आप बेस्ड ऑन जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो डॉक्टरी में पढ़ना शुरू किया है, तो आप कहते हैं कि एक बड़ा होकर ये डॉक्टर बनेगा। यानी आपके इल्म की बेस पे आप कहते हैं, और ये अंदाजे होते हैं। ये एक आपका एक तस्वुराती एक फ्यूचर के बारे में ख्याल है। इसी तरह आप देखें एक्सरेज हैं, उसके रिजल्ट जब आप देखते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो आपको तो एक्सरे की वेव्स या लहरें नज़र तो नहीं आती, लेकिन जो उसका रिजल्ट है वो नज़र आता है। तो मतलब क्या हुआ कि इंसान के मुशाहिदे और इल्म से बाहर की जो चीज़ें जो हैं वो हमें नज़र नहीं आती, फील नहीं होती, लेकिन वो स्टिल हैं। यानी गैब की चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। अब बात समझने वाली यह है कि हर वो चीज़ जिसको जानने के लिए ज़ाहिरी वसीला या सबब हो, उसे हम गैब नहीं कह सकते। मसलन मौसम का हाल बताया हमने, उसके जानने के लिए बारिश, सूरज तुलू गुरूब होना, ये क्या है, सब साइंस के अंदर एक तजर्बे और मुशाहिदे की बेस पे बने हैं, इनके असूल हैं, और इंसान ने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब बुनियादी असूल क्या है? वो यही है कि हर रिज़ल्ट के पीछे कोई ना कोई सबब या रीज़न ज़रूर होती है। मसलन गर्मी आग का नतीजा है, यानी आग सबब बनता है। इसी वजह से हर देखें, हर वाक़ये के पीछे कोई ना कोई इसकी रीज़न या सबब ज़रूर होगा। लेकिन फिर हम ये भी देखते हैं इस दुनिया में बाज़ मामलात ऐसे हैं जहाँ पर हमें कोई सबब रीज़न नज़र नहीं आती, और हमारे जो हवास ख़म्सा सेंसेस हैं, सूंघना, चखना, देखना, ये सब जो है कुव्वतें जो हैं, ये पावर्स खामोश होती हैं, और अकल भी खामोश हो जाती है। यानी ऐसी बहुत सी चीज़ें इस दुनिया में हैं। आप देखें, आपके सेल्स हैं, खलिए हैं, या आपका एटम का बिहेवियर है, जब तक आप उसको माइक्रोस्कोप से नहीं देखेंगे आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन वो अपनी जगह मौजूद हैं। तो अगर हम गैब के इल्म की बात करें इसी तरह कुरान और हदीस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप देखेंगे प्रॉफिट्स को, रसूलों को जो गैब की बातें दी गई, वो आम लोगों से ज़्यादा बताई गई। क्या मतलब हुआ? कि अगर आप सूरह जिन आयत 26 से 28 देखें, कि बहुत ही क्लियर बात है कि वो अल्लाह आलिमुल गैब है, अपने गैब को किसी को इन्फॉर्म नहीं करता सिवाय इसके कि रसूलों को जब वो जिसको बताना हो, जहाँ ज़रूरत हो, यानी अल्लाह ताला का पैगाम आगे पहुँचाने के लिए। आप देखें बेशुमार वाक़यात हैं कुरान पाक में रसूलों के और पैगम्बरों के, जहाँ पर अल्लाह ताला ने उनको वार्निंग्स दी हैं, गैब के बारे में बताया है, आगे इन्फॉर्मेशन दी है। मसलन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखें आप, कि गैब के ज़रिए, ख्वाबों का के ज़रिए बेसिकली गैब का फ्यूचर का इल्म दिया गया, यानी उनको ड्रीम्स उनको आए, उनको फ्यूचर का गैब का इल्म दिया गया, आगे का क्या होने वाला है। इसी तरह देखिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है, इनके सारे जो है इनके इनके वाक़यात हैं पूरे,
آپ دیکھیں قوموں کو جو ہے ان کے نبیوں کو ان کے عذابوں سے پہلے خبریں دی گئی کہ کیا عذاب آنے والا ہے، ان کے نبیوں کو رسولوں کو بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبے میں فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر تمہیں وہ باتیں معلوم ہوتی جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے۔ مطلب کیا ہوا کہ وہی کے ذریعے تعالیٰ نے جہاں ضرورت محسوس سمجھی وہاں رسولوں کو عوام الناس سے زیادہ علم عطا کیا گیا فیوچر کے بارے میں یا غیب کے بارے میں، اور اس کے پیچھے ریزن اور مینی اس کے پیچھے مصلحتیں بھی تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں آپ کہ حضرت عائشہ پر جب تہمت لگائی گئی، اور بہت سارے اس طرح کے واقعات قرآن و حدیث میں ہیں جہاں کہ بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں پتہ تھی جب تک آپ کو بتائی نہیں گئیں۔ سورہ انعام آیت 50 میں دیکھیں، سورہ ہود آیت 31 میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں غیب کے بارے میں جانتا ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھیں عشرہ مبشرہ کی جنت کی جو بشارت دینے والے صحابی ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا، قیامت کے سائن آپ کو بتائے گئے، لیکن یہ نہیں بتایا قیامت کب آئے گی۔ اور سورہ آل عمران آیت 44 میں دیکھیں کہ یہ غیب کی خبریں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب کیا ہوا اس کا ساری باتوں کا کہ رسولوں کو، پیغمبروں کو، پروفٹس کو جو بھی خبریں دی گئیں، غیب کے علم کی دی گئیں، وہ محدود موقع کے حساب سے، ضرورت کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئیں، ان کو بتایا گیا۔ تو اب قرآن پاک میں ہم لفظ جو ہے غیب کو جب اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کا مادہ یا روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ غائن، یا اور با بنتا ہے۔ باب ضربہ سے جاتا آتا ہے تو غابہ یغیب غیبن، یعنی پوشیدہ ہونا، غائب ہونا، مخفی یا پوشیدہ، ان سین بیسکلی۔ تو نظروں سے اوجھل ہونا یہ مطلب بنتا ہے، اور اس کی ضد حاضرہ ہے یعنی حاضر ہونا۔ اب ڈیپلی بات کو سمجھیں کہ ہر وہ چیز غائب ہے جو انسان کے علم اور اس کے حواس یا سینسز سے چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے، ہڈن ہے۔ تو اسی طرح انسان کا دل ہے، وہ بھی ایک طرح سے اس کے اندر چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب اس دنیا میں بھی دیکھیں آپ، کائنات میں وہ حقیقتیں ہیں، وہ ریالٹیز ہیں جو انسان کے سینسز سے، جو حواس سے پوشیدہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں، کبھی وہ ڈائریکٹلی مشاہدے میں نہیں آتی۔ مثلا آپ نوٹس کریں، ملائکہ ہے، جنت جہنم ہے، اور فرشتے ہیں، ان سب کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ ہم ان کو بغیر دیکھے جو ہے ان کو مانتے ہیں، اور یہی ایمان بالغیب ہے۔ تو مطلب ایسی باتوں پہ یقین کرنا جو ہمارے سینسز سے، حواس خمسہ سے بھی باہر ہوں، اور ہم ان کو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، مشاہدہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ قرآن اور حدیث میں بیان ہے تو ہم اس کو ایمان بالغیب میں لے آتے ہیں۔ اب بے شمار باتیں اس کائنات میں، دنیا میں، جو ہم سے مخفی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، اور بہت اقسام کی غیب کی باتیں ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے غائب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں اگر آپ غور کریں، اس کو اس طرح سمجھیں کہ غیب پر کیسے ہمیں یقین دلایا گیا، کہ کیا غیب ہے کیا، اور کس طرح سے یقین کرنا چاہیے۔ کہ سٹارٹنگ میں دیکھیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب دیکھیں وہ کتاب، یعنی کہ کہا گیا ذالک، دور کا اشارہ، یعنی عظمت اور بڑائی قرآن پاک کی ہے، یہ ورٹیکل ڈسٹینس یعنی فاصلے کے سینس میں آتا ہے۔ تو لا ریبہ، کوئی شک ہے ہی نہیں اس میں، اس کا مطلب یہ ہے۔ پھر تقویٰ کرنے والوں کے لیے یہ ہدایت، ٹھیک ہے۔ اب الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں متقی جو ایمان لاتے ہیں غیب کے اوپر، یعنی یہاں پر لا ریبہ شک ہے ہی نہیں، نفی ہو گیا کمپلیٹ۔ یؤمنون کا ورڈ ہم مادہ جو ہے حمزہ میم اور نون ہے، تو یہ باب سمے سے جب آتا ہے تو مطمئن ہو رہا اور امن میں ہونے کے سینس میں آتا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ یہ وہ مطمئن اور امن والے لوگ ہیں، متقی جو ہیں، جو غیب پہ یقین ایمان لے آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو کوئی شک ہے ہی نہیں کسی قسم کا بھی غیب کے اوپر، جو کتاب میں آنے والا ہے، جتنی باتیں بیان ہونے والی ہیں، سب کچھ پتہ ہے، ان کو یقین ہوگا اس پہ۔ اب اگر ہم اس بات کو آج کل کے دور میں دیکھیں، جدید سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، سائنٹیفک میٹیریلسٹک دور جو ہے، ٹائم ہے، اندیکھی چیزیں یعنی کہ جو ان سین چیزیں ہیں، ان پہ نارملی جو ہے بلیو کرنا بہت مشکل ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس پہ یقین کرتے ہیں۔ کیوں؟ فار ایگزامپل آپ دیکھیں ویسٹرن کنٹریز کے اندر گورے ہیں، ایتھیسٹ ہیں، اور جن کی نیچر ایسی ہے، مائنڈ سیٹ ایسا ہے، جو اسکیپٹیکل نیچر ہے جن کی، جو کہتے ہیں کہ ہم جب کوئی چیز دیکھتے ہیں، لاجک ہوتی ہے پیچھے اس کی، تو ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بہت نظر آئیں گے۔ لیکن پھر ہم اپنی بات کریں مسلمانوں کی، مومن کی، قرآن کو پڑھنے والے، تو بہت ساری قرآن پاک کی آیات ایسی ہیں جس میں غیب کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے جو ہم نے خود نہیں دیکھی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ مثلا اگزامپل دیکھیں، قرآن پاک میں جو ہے قیامت کے بارے میں اس کے مناظر بیان کیے گئے ہیں، واقعات ہیں پورے، ون بائی ون، روز حشر، جنت جہنم، حساب کتاب، ہر چیز بیان ہے قرآن پاک میں۔ آپ دیکھیں کہ انسان کے مرنے کا جو عمل کا پروسیس ہے، فرشتے روح جب نکالتے ہیں، یا جنوں کے بارے میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ نہیں پروو کر سکتے سائنس سے، وہ الٹرا ہیں بیسکلی، بالکل ان کے الگ تھلگ ہیں۔ تو پھر کیا کہیں ہم لوگ فیوچر کے بارے میں؟ تو ہمیں تو یقین ہے کیونکہ ہمارا ایمان بالغیب ہے۔ اسی وجہ سے سورہ بقرہ میں یہ بتا دیا گیا کہ جو کچھ بھی آ رہا ہے اس کتاب میں، وہ سب کچھ جو ہے وہ شک سے بالا تر ہے، اور یہی ایمان بالغیب ہے۔ اچھا، اب لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ سب کچھ ہماری سمجھ سے اوپر کی چیزیں ہیں، لیکن اگر ہم ذرا سا غور کریں لاجیکل وے میں، اگر اپنی زندگی کو دیکھیں، روزمرہ لائف کو، تو ایکچولی یہ ایمان بالغیب جو ہے یہ انسان کے اندر ہی جو ہے ان بلٹ ہوا ہے، یعنی فیڈ کیا گیا ہے۔ مثلا کس طرح سے؟ اگر آپ دیکھیں، ہمیں کسی دوسرے شہر سے یا ملک سے خبر آتی ہے کوئی مرنے والا ہے، یا مر چکا ہے، یا حادثہ ہے، یا بیمار ہے، تو ہم ان دیکھے
بغیر دیکھے اس پہ ٹرسٹ یقین کر لیتے ہیں اس خبر پہ اور ایمان لے آتے ہیں. بہت ساری زندگی میں ایسے کام ہیں جو ہم اس طرح سے کرتے ہیں روزانہ کی بیس پہ دیکھیں آپ. اور لیکن اس میں امپورٹنٹ بات کیا ہوتی ہے, اہم بات کیا ہے کہ جو خبر پہنچانے والا یعنی جو انفارمیشن دے رہا ہے وہ کتنا ریلائبل یا معتبر ہے. جیسے بی بی سی چینل ہے یا نیوز ہے, سی این این وغیرہ, آپ دیکھیں ہم فوراً یقین کر لیتے ہیں. اسی طرح ایک اور ایگزامپل کہ ایک بیمار شخص ہے, وہ ڈاکٹر کی ہر بات پہ پورے اعتماد سے ٹرسٹ ہے, یقین کرتا ہے, اس پہ ایمان لے آتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے یہ ڈاکٹر ہے, یہ جو بتائے گا صحیح بتائے گا. تو پھر آپ ذرا غور کریں کہ بھئی یہ ریلائبلٹی جو ہے, ٹرسٹ کرنا, تو سب سے بڑی ہستی جو ہے وہ ہمارا خالق ہے, ہمارا رب ہے, اللہ تعالیٰ ہے. اپنی قرآن پاک میں کتاب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے فیوچر کی خبریں دے رہے ہیں, مستقبل کا بتا رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں وہ, اور ہم اس پہ یقین کیوں نہیں کر رہے؟ یہ غیب کی خبریں. تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے, سمجھ میں بات آتی ہے. سورہ بقرہ میں اسی وجہ سے شروع میں کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں, عام لوگ نہیں ہیں. یعنی متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو پہلے اللہ تعالیٰ پہ یقین کر رہے ہیں, وہ تقوی میں رکھ رہے ہیں, تو پھر اس کے بعد آگے باتیں آتی ہیں. تو دیکھیں اسلام کی بنیاد جو ہے وہ بیس کیا ہے؟ ایمان بالغیب پہ ہی ہے کہ جو حق ہے اور سچ ہے. اب ایمان بالغیب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پہ ایمان ہو, آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, کتابوں پر, فرشتوں پر, جنوں پر, آخرت پر, بغیر دیکھے ان سین چیزوں پر یقین ایمان لانا. اور ایمان باللہ سے ہی یہ سٹارٹ ہوتا ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بغیر دیکھے ایمان لایا جائے. تو اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں دیکھیں آپ کہ سورہ انعام آیت 59 میں کیا ہے کہ اس کے پاس غیب کے بارے میں ساری کیز یا کنجیاں یا جتنی بھی چابیاں ہیں وہ ہیں, اور صرف وہی جانتا ہے بحر و بر میں کیا ہے, زمین کی تاریک پردوں میں کیا ہے, سب سے باخبر ہے. اور یہ سب کچھ کھلی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. یہی بات سورہ نمل آیت 65 میں بھی ہے کہ اللہ کے سوا زمین اور آسمان کا کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا. بالکل کلیئر باتیں ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ آیت جو ہے عالم الغیب و شہادتی کے الفاظ یہ قرآن پاک میں سورہ حشر میں آئے ہیں. یعنی کیا مطلب ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کا ہی خاصہ یا کوالٹی ہے, ہم انسانوں کی نہیں ہے. یعنی جو کچھ بھی مخلوقات میں دیکھیں چھپا ہوا ہے, ہم ایون جانتے نہیں ہیں, وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, ظاہر و باطن ہر کچھ, مستقبل ہے, فیوچر ہے, پاسٹ ہے, جو کچھ بھی ہے. یعنی کہ شہادہ بھی ہے, اس کو پتہ بھی ہے, سب کچھ ہے. لیکن ہمارے لیے وہ یہ ریفرنس ہمارے لیے آتا ہے کہ ہم چونکہ ہر چیز, بہت ساری چیزیں ہمارے لیے غائب ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہر چیز اوپن ہے, کلیئر ہے, شہادہ ہے, یعنی وہ جانتا ہے, سب کچھ دیکھ رہا ہے. تو سمجھنے والی بات ہے کہ آپ جیسے ہم ٹیلیسکوپ ہے, اس سے ہم جو ہے دور کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں, وہ بظاہر نظر نہیں آتی. مائکروسکوپ کے ذریعے ہم بہت باریک چیزیں دیکھ سکتے ہیں, سیلز کو, وہ ویسے نظر نہیں آتی. تو اس طرح بے شمار چیزیں ایسی ہیں, جب تک ہمیں کوئی انسٹرومنٹ, کوئی ایسی چیز نہ ہو تو ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. اس کا مطلب چیزیں تو ہیں اپنی جگہ پہ, لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے, ہڈن ہیں, چھپی ہوئی ہیں. تو یہی سب کچھ وہ غائب ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا بظاہر. تو اب بات سمجھ میں آئی کہ کسی میڈیم یا کسی ذریعے کے ذریعے ہی آپ جو ہے وہ غیب کی جو علم کی چیزیں وہ آہستہ آہستہ آپ کی نالج میں آتی ہیں. تو یہی انسان کا سسٹم ہے دنیا میں کہ بہت ساری چیزیں جو آج سے 50 سال پہلے غائب تھیں وہ آج کل ظاہر ہو چکی ہیں, انسان جب ترقی کرتا ہے. لیکن اسٹل جو قیامت اور قرآن پاک کی باتیں ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں کہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان بالغیب ہے ہمارا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی غائب نہیں ہے, یہ بات کلیئر ہو گئی. ہر چیز, ہر علم اس کے سامنے ہے, ذرہ بھر بھی چیز سامنے ہے, غیب و حاضر سب کچھ اس کے سامنے ہے. قرآن پاک میں اللہ نے جو بارے میں جو بتایا عالم الغیب و شہادہ, یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو ریفرنس کے لیے بتایا گیا کہ ہمیں تو پتہ, چیزیں بہت ساری نہیں پتہ, لیکن اس کو سب پتہ ہیں. تو اب بات غور کریں اگر ہم کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ایک اور اینگل سے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھیں ایز اے رب, خالق, مالک, رازق, ہر اعتبار سے جو ہے وہ ہر طرح کی مخلوقات جو ہے ان کو سب کو سنبھالنے والا, پالنے والا, کھلانے والا ہے. تو بات لاجیکل سمجھ میں آتی ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے کیونکہ اس کے لیے کوئی غیب نہیں, سب شہادہ ہی ہے. اس پوری کائنات کا دیکھیں انتظام, سسٹم سنبھالنا, اور اس کو ڈیفینیٹلی ہر چیز سے باخبر ہونا ضروری ہے اس کے باس کو. یعنی زمین کی تہوں میں جو ہے آپ دیکھیں آسمان کی بلندیوں میں مخلوقات ہیں, ان کے معاملات ہیں, زندگی موت ہے, فیڈ کرنا, ان کی لائف, یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ وہی بندہ, وہی ہستی کر سکتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی کہ جس کو ہر چیز کا پتہ ہو. یہی بات سورہ لقمان دیکھیں آیت 34 میں ہے, اور سورہ بقرہ آیت 255 میں بھی ہے, آیت الکرسی میں بھی کیا, وہی اللہ سب کو جانتا ہے, اور وہ اس کا علم جو ہے وہ سب کو کور کیا ہوا ہے. یعنی صرف اللہ ہی ہے. فائنلی اگر ہم بات سمجھیں سورہ حجرات آیت 18 میں کہ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون, یعنی بے شک اللہ تعالیٰ زمین اور آسمانوں کی پوشیدہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے, اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب کس کی نگاہ میں, اس کے سامنے وہ جانتا ہے. یہی اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ لوح محفوظ میں, اور ہماری تقدیر کا بھی سسٹم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ کر رکھ دیا ہے. یعنی کہ اس کو پتہ ہے کہ ماضی میں, پاسٹ میں, فیوچر میں جو کچھ بھی ہونے والا تھا یا ہو چکا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک اسکرین پہ ہے, جو کچھ اس نے لکھا ہوا ہے سب کچھ پتہ ہے. ہمارے لیے وہ غائب ہے, فیوچر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز ہو چکی ہے, پاسٹ ہو چکی ہے. قرآن پاک میں دیکھیں قیامت کا جو تذکرہ آتا ہے کیا آتا ہے, وہ پاسٹ میں آتا ہے. پاسٹ کے سینس یہ ورب بنتے ہیں, آپ دیکھیں فعل بنتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہر چیز ڈن ہو چکی ہے, ختم ہو چکی ہے, اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے ہر چیز کو. تو یہی لوح محفوظ ہے, اور یہی سب ہم سب کی تقدیر بھی اسی میں لکھی ہے. تو
اب بات سمجھنے والی یہ ہے کہ غیب کا جو ٹاپک ہے، یہ مضمون جو ہے، اس کا کیوں سمجھا ہم نے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اکثر جو لوگ ہیں، ہم دیکھیں فیوچر کے بارے میں، غیب کے بارے میں یا آگے بڑھنے کے بارے میں اس کی فکر میں لگے رہتے ہیں، لیکن اپنے آج کو یا اپنے پریزنٹ کو ٹھیک نہیں کرتے، اور آنے والے جو فیوچر کی اس کی فکر میں ہے۔ تو بیسکلی طریقہ کیا ہے کہ آپ تدبیر کریں، آپ عقل استعمال کریں، آپ سمجھ کریں، آپ اپنے فیوچر کو بیٹر بنانے کے لیے آپ اپنی جتنی بھی سمجھ ہے اور دین کے حساب سے آپ کر سکتے ہیں کریں۔ باقی سب کچھ توکل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑنے والی بات ہوتی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر کرے گا اس پہ انسان کو راضی اور شاکر اور خوش رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے گی غیب کا کانسیپٹ کیا ہے، اور اس بات کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے دین میں ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق دے، انشاءاللہ بات ہوگی۔